अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में कई कबीले में अर्तुरुल सरदार नमाज अदा कर रहे थे। नमाज के बाद वो दुआ मांगते हुए कहते हैं, या अल्लाह मुझे इस मुश्किल सफ़र में सही सलामत और कामयाब होकर लौटना नसीब फरमा। मेरे लोगों की उम्मीदें और मुस्तकबिल इस सफ़र पर मुनहसर करती हैं। मुझे अपनी जिम्मेदारी मुनासिब तरीके से पूरा करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। दुआ के बाद अर्तुरुल सरदार खड़े हो जाते हैं। इतने में गुंदोक्तो अंदर आ जाता है और कहता है, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल फरमाए अर्तुरुल। अर्तुरुल सरदार कहते हैं, ये मेरे लिए एक लंबा सफ़र है भाई, मुझे अपनी अलविदाई दुआ दे। गुंदोक्तो गले मिलते हुए कहता है, मेरी दुआ तुम्हारे साथ है भाई। इतने में तुर्गुत इजाज़त लेकर अंदर आ जाता है और कहता है, भाई मैंने सुना है कि आप एक लंबे सफ़र पर जा रहे हैं, मैं भी तैयार हूँ। अर्तुरुल सरदार कहते हैं, मेरे बहादुर भाई, पहले तुम्हें अपने जख्मों को ठीक होने देना चाहिए, जख्मों के ठीक होने तक तुम्हारे लिए कोई जिम्मेदारी नहीं। तुर्गुत कहता है, अल्लाह के हुक्म से मैं इतना ठीक हूँ कि अपना कुल्हाड़ा घुमा सकता हूँ भाई। अर्तुरुल सरदार कहते हैं, ठीक है फिर तुम आ सकते हो, लेकिन मेरे साथ नहीं बल्कि गुंदोक्तो भाई के साथ, क्योंकि मेरा सफ़र बहुत लंबा है। तुर्गुत कहता है, शुक्रिया भाई। दूसरी तरफ उमरुआ कबीले में इलबिलगे एक आदमी को कह रही थी, आप मेरे बाबा के दोस्त हैं बताल साहब, मैं एक अहम मामले के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। बताल बे कहता है, हुक्म करें इलबिलगे खातून। इलबिलगे कहती है, मैं जल्द काई कबीले के सरदार की बीवी बन जाऊंगी। मैं जिरगे में नए सरदार का इंतखाब करना चाहती हूँ जो हमारे कबीले के लायक हो, और मुझे कोई शक नहीं कि आप इस ओहदे के लिए पूरी तरीके से लायक हो। बताल बे कहता है, मेरे लिए शर्फ है इलबिलगे खातून, लेकिन क्या जिरगे के आदमी मुझे कबूल कर लेंगे? इलबिलगे कहती है, आप परेशान ना हो बताल बे, मेरी और अर्तुरुल सरदार की मदद आपके साथ है। दूसरी तरफ आरिक बुका जंगल में शिकार करने में मसरूफ था। इतने में एक आदमी भागता हुआ आता है और कहता है, अर्तुरुल और गुंदोक्तो कबीले से निकल गए हैं, वो दो मुख्तलिफ रास्तों की तरफ गए हैं। आरिक बुका कहता है, इसका मतलब अर्तुरुल बरके खान से मिलने जा रहा है। फिर आरिक बुका कहता है, तुमने मुझे परिंदे से भी बहुत बड़ा शिकार दे दिया है, हम अर्तुरुल को जाने नहीं दे सकते, कुछ आदमियों को गुंदोक्तो को काबू करने के लिए भेज दो। ये सुनकर वो आदमी रवाना हो जाता है। फिर आरिक बुका कहता है, हम अर्तुरुल के पीछे जाएंगे। दूसरी तरफ अर्तुरुल सरदार अपने सिपाहियों के साथ बरके खान की तरफ रवाना हो गए थे। इसके बाद एक मंजर सामने आता है जहां दो घोड़ा गाड़ियां खड़ी थी और कुछ आदमी पास खड़े थे। इतने में गुंदोक्तो और तुर्गुत वगैरह भी वहां पहुंच जाते हैं और छुपकर देखने लगते हैं। घोड़ा गाड़ियों के पास खड़े आदमी बरके खान के आदमी नहीं थे, बल्कि वो आरिक बुका के भेजे हुए आदमी थे। इतने में गुंदोक्तो और उसके साथी उठकर आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्तुरुल सरदार अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा थे। इसी दौरान आरिक बुका उन्हें देखकर हंसने लगता है। तेमुगे कहता है, हमले के लिए हर चीज तैयार है आरिक बुका। आरिक बुका कहता है, तो चलो फिर। दूसरी तरफ गुंदोक्तो और उसके साथी आगे आ जाते हैं। इसके बाद गुंदोक्तो मोहर निकालकर उसे दिखाता है, दूसरा आदमी भी मोहर दिखाता है। फिर गुंदोक्तो कहता है, सिपाहियों सारे संदूक उतार लो। ये सुनकर दो सिपाही आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ अर्तुरुल सरदार और सिपाही जा रहे थे कि रास्ते में दरख्त गिरे पड़े थे। ये देखकर वो रुक जाते हैं। अब्दुल रहमान कहता है, यहाँ पर कोई सैलाब या तूफान नहीं आया था भाई, ये दरख्त कैसे गिर गए? अर्तुरुल सरदार कहते हैं, आरिक बुका। ये कहकर वो घोड़ों से उतर आते हैं। इतने में आरिक बुका के आदमी निकलकर सामने आ जाते हैं। इस तरह वो चारों तरफ से अर्तुरुल सरदार को घेरे में ले लेते हैं। फिर आरिक बुका कहता है, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हारी जिंदगी नाकाबिले बर्दाश्त बना दूंगा अर्तुरुल, तुम चाहे जहां भी जाओ मैं तुम्हारा शिकार करूंगा। अर्तुरुल सरदार कहते हैं, ऐसा लगता है कि तुम अभी तक समझ नहीं सके कि तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे जाल को नहीं देख सकता, लेकिन असल में तुम जाल में फंसे हो। इतने में अर्तुरुल सरदार के मजीद सिपाही निकलकर सामने आ जाते हैं। ये देखकर आरिक बुका कहता है, हमला करो। लानत हो। दूसरी तरफ गुंदोक्तो और तुर्गुत वगैरह भी मंगोलों से लड़ रहे थे।
اس طرح وہ سب کو مار دیتے ہیں اور پھر گھوڑا گاڑیوں کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب ارطغرل سردار اور ان کے سپاہی بھی منگولوں سے لڑ رہے تھے۔ تم یہاں وقت ضائع کرتے رہو ارطغرل، میں تمہارا یہ سفر جہنم بنا دوں گا۔ تم نے ابھی میرا سب سے خطرناک جال دیکھنا ہے۔ اس طرح آریک بوکا بھاگنے لگتا ہے اور ارطغرل سردار اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف امروار قبیلے میں نئے سردار کے لیے جرگہ شروع ہو چکا تھا۔ البلگے کہتی ہے اب نئے سردار کے انتخاب کا وقت آ گیا ہے۔ نئے سردار کے لیے امیدوار کون ہے؟ یہ سن کر پہلے بطال بے ہاتھ کھڑا کرتا ہے اور پھر تاسکن بے بھی ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر البلگے کچھ حیران ہوتی ہے اور پھر کہتی ہے نئے سردار کے لیے 2 امیدوار ہیں، اب آپ بتائیں کہ آپ سردار بن کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے بطالبے کہتا ہے ہم اپنی روایات کے مطابق ارطغرل سردار کے حکم پر چلیں گے اور انصاف قائم کریں گے۔ پھر تاسکن بے کہتا ہے ہماری روایات واضح ہے، میں اپنے قبیلے کے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کروں گا۔ البلگے کہتی ہے آپ دونوں نے اپنی رائے دے دی ہے، میرے خیال بھی بطالبے جیسے ہیں، میری مدد ان کے ساتھ ہے۔ دوسری طرف جنگل میں سپاہی گھوڑا گاڑیوں کو چیک کرنے لگتے ہیں لیکن وہاں صرف خالی صندوق پڑے تھے۔ گندوکتو کہتا ہے لازمی سونا آریک بوکا نے حاصل کر لیا ہے۔ اسی دوران ایک منگول زخمی حالت میں نیچے پڑا تھا۔ دوسری طرف آریک بوکا بھاگ رہا تھا اور ارطغرل سردار اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ آؤ ذرا ارطغرل، دوسری طرف زخمی منگول کھڑا ہو جاتا ہے اور چاروں طرف مرے ہوئے آدمیوں کو دیکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ گھوڑوں کی طرف جاتا ہے۔ گندوکتو اور اس کے سپاہی چھپ کر یہ سب دیکھ رہے تھے۔ گندوکتو کہتا ہے اب ہم اس کا پیچھا کریں گے۔ اتنے میں وہ آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد گندوکتو اور اس کے ساتھی بھی چل پڑتے ہیں۔ اس کے بعد امروار قبیلے میں البلگے کہتی ہے جو لوگ بطال صاحب کو سردار دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ یہ سن کر صرف 2 آدمی ہاتھ کھڑا کرتے ہیں۔ بطالبے اور البلگے کافی حیران ہوتے ہیں جبکہ سرما مسکرا رہی تھی۔ پھر البلگے کہتی ہے جو لوگ تاسکن بے کو سردار دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ یہ سن کر باقی تمام آدمی ہاتھ کھڑا کر لیتے ہیں۔ پھر تاسکن بے کے ذہن میں وہ خیال آتا ہے جب وہ جرگے کے آدمیوں کو سونا دے رہا تھا۔ پھر البلگے کہتی ہے جرگے کے فیصلے کے مطابق امروار قبیلے کے نئے سردار تاسکن بے ہیں۔ دوسری طرف آریک بوکا ایک جگہ رک جاتا ہے اور تلوار نکال کر کہتا ہے بھاگنا بہت ہوا، اب حساب کا وقت آ گیا ہے۔ ارطغرل سردار کہتے ہیں تم میرے منہ سے ایک بھی لفظ نہ نکلوا سکے لیکن میں تمہارا منہ ضرور کھلوا دوں گا۔ میں غالب رہتی ہوں۔ نوی نے کہا کہ میرا شوہر رفیع الشان ہے، بڑا مہمان نواز اور اونچے مکان والا، بڑی راکھ والا ہے، دراز قد والا ہے، اس کا مکان مجلس اور دارالمشورہ کے قریب ہے۔ اس عورت نے اپنے اس کلام میں بہت سی تعریفیں کی ہیں۔ اول یہ کہ اس کا گھر اونچا ہے، اس سے اگر حقیقت میں بڑی عمارت مراد ہے تب تو اس کی ریاست اور مالدار ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے، اس لیے کہ اونچا محل مالدار ہی تیار کرائے گا، اور اگر اونچے محل سے مکان کا اونچائی پر ہونا مراد ہے جیسا کہ عرب کا دستور تھا کہ سخی اور کریم لوگ اپنا مقام بلندی پر بناتے تھے تاکہ پردیسی مسافر دور سے دیکھ کر چلائے، تو اس صورت میں اس کے شریف کریم سخی ہونے کی تعریف ہے۔ اور بعض حکماں نے لکھا ہے کہ اونچے مکان سے مراد شرافت اور حسب نسب کے اعتبار سے اونچائی مراد ہے، تو مطلب یہ کہ اونچے خاندان کا ہے۔ دوسری تعریف کی اس کی مہمان نوازی کی ہے، گھر میں راکھ کا بہت ہونا لازم ہے، کثرت سے کھانا پکنے کو جو مہمان نوازی کے لیے لازم ہے۔ تیسری تعریف اس کے دراز قد کی ہے، دراز قد ہونا بشرط یہ کہ اعتدال سے زیادہ نہ ہو، مردوں میں ممدوح شمار ہوتا۔ مجلس کے گھر کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ذی رائے اور سمجھدار ہے، ہر شخص اس سے مشورہ لینے آتا ہے، اس لیے گویا اس کا گھر ہر وقت دارالمشورہ بنا رہتا ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی شخص مشورہ لینے آیا رہتا ہے۔ بندہ کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ دارالمشورہ سے اپنا گھر قریب رکھتا ہے تاکہ مجتمع ہونے والوں کے لیے تواضع وغیرہ میں یہ کہنا نہ پڑے اگر میرا گھر دور ہے، اس لیے گھر قریب رکھتا ہے تاکہ تواضع سامان میں دیر نہ لگے اور اس کی وجہ سے عذر کرنے کی نوبت نہ آئے۔ 10ویں نے کہا کہ میرا شوہر مالک ہے، مالک کا کیا حال بیان کروں، ان سب سے جو اب تک کسی نے تعریف کی ہے، ان سب تعریفوں سے جو میں بیان کروں گی بہت ہی زیادہ قابل تعریف ہے۔ اس کے اونٹ باکثرت ہیں جو اکثر مکان کے قریب بٹھائے جاتے ہیں، چراگاہ میں چرنے کے لیے کم جاتے ہیں۔ وہ اونٹ جب باجا کی آواز سنتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہلاکت کا وقت آ گیا۔
اس عورت کا نام کبشہ بنت مالک بتلایا جاتا ہے۔ اس نے اپنے شوہر کی سخاوت کی تعریف کی ہے، جس کی توضیح یہ ہے کہ اونٹ اگر چراگاہ میں چرنے جائیں تو ضیافت اور مہمانی کے وقت ان کے واپس آنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور اس کے یہاں ہر وقت مہمانداری رہتی ہے، اس لیے اس کے اونٹ چرنے نہیں جاتے، گھر ہی کھڑے کھلائے جاتے ہیں تاکہ مہمانوں کے آنے پر فوراً ذبح کر دیے جائیں۔ باجے کی آواز کی تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ جب کوئی مہمان وغیرہ آتا ہے تو اس کی مسرت میں باجے سے اس کا استقبال کرتا ہے، تاکہ اس باجا کی آواز سنتے ہی اونٹ سمجھ لیتے ہیں کہ اب ذبح کا وقت آ گیا، کوئی مہمان آیا ہے۔ لیکن عرب کے دستور کے موافق یہ مطلب زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو وہ شراب کباب گانے بجانے سے اس کی فوری توازے کرتا ہے۔ اس آواز سے اونٹ سمجھتے ہیں کہ وہ اب عنقریب کھانے کا وقت آیا چاہتا ہے، اس کی تیاری کے لیے ہمیں ذبح کا وقت آ گیا ہے۔ 11ویں عورت ام زرع نے کہا، میرا شوہر ابو زرع تھا۔ ابو زرع کی کیا تعریف کروں، زیوروں سے میرے کان جھکا دیے اور کھلا کھلا کر چربی سے میرے بازو پر کر دیے، مجھے ایسا خوش و خرم رکھتا تھا کہ میں خود پسندی اور عجب میں اپنے آپ کو بھلی لگنے لگی۔ مجھے اس نے ایک ایسے غریب گھرانہ میں پایا تھا جو بڑی تنگی کے بعد ساتھ چند بکریوں پر گزر بسر کرتے تھے، اور وہاں سے ایسے خوشحال خاندان میں لے آیا تھا جن کے یہاں گھوڑے، اونٹ، کھیتی کے بیل اور کسان تھے۔ میرے ایک سی بات بھی مجھے برا نہیں کہتا تھا، میں دن چڑھے تک سوتی رہتی تو کوئی جگا نہیں سکتا تھا، کھانا پینے میں ایسی ہی وسعت کہ میں سیر ہو کر چھوڑ دیتی تھی۔ ابو زرع کی ماں، بھلا اس کی کیا تعریف کروں، اس کے بڑے بڑے برتن ہمیشہ بھرپور رہتے تھے، اس کا مکان نہایت وسیع تھا، یعنی مالدار بھی تھی اور عورتوں کی عادت کے موافق بخیل بھی نہیں، اس لیے مکان کی وسعت کی کثرت مراد لی جاتی ہے۔ ابو زرع کا بیٹا، بھلا اس کا کیا کہنا، وہ بھی نور علی، نور ایسا پتلا دبال چھریرے بدن کا کہ اس کے سونے کا حصہ ستی ہوئی ٹہنی یا ستی ہوئی تلوار کی طرح سے باریک، بکری کے بچے کا ایک دست اس کے پیٹ بھرنے کے لیے کافی، یعنی بہادر کے سونے کے لمبے چوڑے انتظامات کی ضرورت نہ تھی۔ سپاہانہ زندگی، ذرا سی جگہ میں تھوڑا بہت لیٹ لیا، اسی طرح کھانے بھی مختصر مگر بہادری کے مناسب گوشت کے 2-4 ٹکڑے اس کی غذا تھی۔ ابو زرع کی بیٹی، بھلا اس کی کیا بات، ماں کی تابع دار، باپ کی فرما بردار، موٹی تازی سوکن کی جلن تھی، یعنی سوکن کو اس کے کمالات سے جلن پیدا ہو، اور عرب میں مرد کے لیے چھریرا ہونا اور عورت کے لیے موٹی تازی ہونا ممدوح شمار کیا جاتا ہے۔ ابو زرع کی باندی کا بھی کیا کمال بتاؤں، ہمارے گھر کی بات کبھی بھی باہر جا کر نہیں کہتی تھی، کھانے تک کی چیز بھی بے اجازت نہیں لیتی تھی، گھر میں کوڑا کباڑ نہیں ہونے دیتی تھی، مکان کو صاف شفاف رکھتی تھی۔ ہماری یہ حالت تھی، لطف سے دن گزر رہے تھے کہ ایک دن صبح کے وقت جب کہ دودھ کے برتن بلوئے جا رہے تھے، ابو زرع گھر سے نکلا، راستہ میں ایک عورت پڑی ہوئی ملی جس کی کمر کے نیچے چیتے جیسے 2 بچے اناروں سے کھیل رہے تھے، بس وہ کچھ ایسی پسند آئی کہ مجھے طلاق دے دی اور اس سے نکاح کر لیا۔ طلاق اس لیے دی کہ سوکن ہونے کی وجہ سے اس کو رنج نہ ہو، اور اس کی وجہ سے مجھے طلاق دینے سے اس کے دل میں ابو زرع کی وقت ہو جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس سے نکاح کر لیا، نکاح کے بعد وہ مجھے طلاق دینے پر اصرار کرتی رہی، آخر مجھے طلاق دے دی۔ اس کے بعد میں نے ایک اور سردار شریف سے نکاح کر لیا جو شاہ سوار اور سپاہ گر ہے، اس نے مجھے بڑی نعمتیں دی اور ہر قسم کے جانور، اونٹ، گائے، بکری وغیرہ وغیرہ ہر چیز میں سے ایک ایک جوڑا مجھے دیا، اور یہ بھی کہا کہ ام زرع خود بھی کھا اور اپنے میکہ میں جو چاہے بھیج دے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں اس کی ساری عطاؤں کو جمع کروں تب بھی ابو زرع کی چھوٹی سے چھوٹی عطا کے برابر نہیں ہو سکتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قصہ سنا کر مجھے یہ ارشاد فرمایا کہ میں بھی تیرے لیے ایسا ہی ہوں جیسا کہ ابو زرع ام زرع کے واسطے۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ نے اس پر فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو زرع کی کیا حقیقت، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے اس سے بہت بڑھ کر ہیں۔ حق تعالی شانہ ہر مسلم زوجین کو حضور اقدس کا اتباع اس مضمون میں بھی نصیب فرمائے کہ یہ عفت کا باعث ہوتا ہے، آمین۔ بعض علماء نے اس قصہ میں یہ اشکال کیا ہے کہ جن عورتوں نے اپنے شوہروں کی برائیاں بیان کی ہیں وہ غیبت ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ہوئی، اور اگر خود حضور نے اس قصہ کو ارشاد فرمایا تو اشکال اور بھی قوی ہو جاتی ہیں، مگر صحیح یہ ہے کہ غیبت کی حدود میں داخل نہیں ہے۔ کسی غیر معروف شخص کا حال بیان کرنا جس کو لوگ نہ جانتے ہوں غیبت نہیں ہے۔ مثالی معاشرت کا یادگار واقعہ، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، اس وقت سیدہ عائشہ پیالے میں پانی پی رہی تھی، آپ نے دور سے فرمایا، حمیرہ میرے لیے بھی کچھ پانی بچا دینا۔ ان کا نام تو عائشہ تھا لیکن نبی اکرم ان کو محبت کی وجہ سے حمیرہ فرماتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو محبت سے ایک نام رکھے جو اسے بھی پسند ہو اور اسے بھی پسند ہو، ایسا نام محبت کی علامت ہوتا ہے، اور جب اس نام سے بندہ اپنی بیوی کو پکارتا ہے تو بیوی قرب محسوس کرتی ہے، یہ سنت ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ حمیرہ میرے لیے بھی کچھ پانی بچا دینا، تو سیدہ عائشہ نے کچھ پانی پیا اور کچھ بچا دیا۔ نبی اکرم ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے پیالہ حاضر خدمت کیا۔ حدیث پاک میں آیا کہ جب نبی اکرم نے وہ پیالہ ہاتھ میں لیا تو آپ اس کو پانی کو پینے لگے، تو آپ رک گئے اور سیدہ عائشہ سے پوچھا، حمیرہ تو نے کہاں سے لب لگا کر پانی پیا تھا، کس جگہ سے منہ لگا کر پانی پیا تھا؟ انہوں نے نشاندہی کی کہ میں نے یہاں سے پانی پیا تھا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالے کے رخ کو پھیرا اور اپنے مبارک لب اسی جگہ پر لگا کر پانی نوش فرمایا۔ خاوند اپنی بیوی کو ایسی محبت دے گا تو وہ کیوں کر خیرآباد نہیں کرے گی؟ اب سوچئے کہ رحمت للعالمین تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے، آپ سید الاولین اور آخرین ہیں، اس کے باوجود آپ نے اپنی اہلیہ کا بچا ہوا پانی پیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچا ہوا پانی وہ پیتی، مگر یہ سب کچھ محبت کی وجہ سے تھا۔ دنیا سے بے رغبتی کا عجیب واقعہ۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی بیماری کے دوران پانی مانگا تو آپ کو ایک برتن دیا گیا جس میں شہد ملا پانی تھا۔ جب آپ نے اسے منہ کے قریب کیا تو وہ رو پڑے اور ارد گرد والوں کو بھی رلایا۔ پھر آپ تو خاموش ہو گئے مگر لوگ خاموش نہ ہوئے، پھر دوبارہ منہ کی طرف کیا تو رو پڑے، حتیٰ کہ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ آپ سے اس بارے میں سوال بھی نہ کر سکیں گے۔ پھر آپ نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور افاقہ ہوا، تب لوگوں نے پوچھا، اس رونے پر آپ کو کس چیز نے ابھارا؟ فرمایا، ایک دفعہ جب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ اپنے آپ سے کسی چیز کو ہٹانے لگے اور فرمانے لگے، مجھ سے ہٹ جا، دور ہو جا، حالانکہ میں آپ کے ساتھ کسی کو بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو اپنے آپ سے کوئی چیز ہٹاتے دیکھا، حالانکہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور کسی کو نہیں دیکھتا۔ ارشاد فرمایا، یہ دنیا ہے جو متشکل ہو کر آئی، تو میں نے اس سے کہا کہ مجھ سے دور ہٹ جا، تو وہ ہٹ گئی، اور کہا، اللہ کی قسم آپ تو مجھ سے بچ گئے مگر آپ کے بعد آلے مجھ سے نہیں بچ سکیں گے۔ حضور اکرم کے ارشاد کی وجہ سے اب مجھے خوف ہوا کہ کہیں دنیا مجھے چمٹ گئی ہے، بس یہ ہے جس نے مجھے رلایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت کا واقعہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت عمر فاروق کو بلوایا اور ان سے فرمایا، اے عمر، اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک عمل دن کا ہے جس سے وہ رات کو قبول نہیں فرماتا، اور ایک عمل رات میں ہے جسے وہ دن میں قبول نہیں فرماتا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نوافل کو قبول نہیں فرماتا جب تک کہ تو فرض نہ ادا کر لے، اور اسی کے اعمال بھاری ہیں جس کے اعمال قیامت کے دن دنیا میں اتباع حق کی وجہ سے بھاری رہے اور اس کو لوگوں پر بھاری کر دیں گے، اور وہ ترازو جس میں کل کو حق رکھا جائے، اس کا حق یہ ہے کہ وہ بھاری ہو جائے، اور اسی کے اعمال ہلکے ہیں جس کے اعمال دنیا میں باطل کا اتباع کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن ہلکے ہو جائیں گے، اور وہ اعمال اس کو دوسروں پر ہلکا کر دیں گے، اور جس ترازو میں کل کو باطل رکھا جائے اس کا حق ہے کہ وہ ہلکا رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کا تذکرہ ان کے اچھے اعمال کے ساتھ اور ان کی کوتاہیوں سے درگزر کے ساتھ کیا ہے، بس جب میں انہیں یاد کرتا ہوں تو میں ڈرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں ان کے ساتھ نہ مل سکوں، اور اللہ تعالیٰ نے جہنم والوں کا تذکرہ ان کے برے اعمالوں کے ساتھ اور اچھے اعمالوں کو ان پر لٹا دینے کے ساتھ کیا ہے، بس جب میں ان کو یاد کرتا ہوں تو مجھے امید ہوتی ہے کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گا، تاکہ بندہ امید بھی رکھے اور خوف بھی، نہ تو اللہ تعالیٰ پر تمنائیں رکھے اور نہ ہی اس کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ بس اگر آپ نے یہ یاد رکھا تو آپ کے لیے موت سے زیادہ محبوب کوئی نہ ہوگا، اور وہ تیرے پاس آنے ہی والی ہے، اور اگر آپ نے میری وصیت کو ضائع کر دیا تو آپ کے نزدیک کوئی پوشیدہ چیز موت سے زیادہ ناپسندیدہ نہیں ہوگی، اور آپ اس سے عاجز نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یتیم پر شفقت کا واقعہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام عید کے دن گھر سے مسجد کی طرف تشریف لانے لگے۔ راستے میں آپ نے کچھ بچوں کو کھیلتے دیکھا، انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بچوں نے سلام کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آپ آگے تشریف لے گئے تو ایک بچے کو خاموشی کے ساتھ اداس بیٹھے دیکھا، آپ اس کے قریب رک گئے، آپ نے اس بچے سے پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیوں اداس نظر آ رہے ہو؟ اس نے رو کر کہا، اے اللہ کے رسول، میں یتیم مدینہ ہوں، میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے جو میرے لیے کپڑے لاتا، میری امی مجھے نہلا کر کپڑے پہنا دیتی، اس لیے میں یہاں اداس بیٹھا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے فرمایا کہ تم میرے ساتھ آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لے کر واپس اپنے گھر تشریف لائے اور سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا، حمیرہ، انہوں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، اس بچے کو نہلا دو، چنانچہ اسے نہلا دیا گیا۔ اتنے میں نبی کریم نے اپنی چادر کے 2 ٹکڑے کر دیے، کپڑے کا ایک ٹکڑا اس سے تہمت کی طرح باندھ دیا اور دوسرا اس کے بدن پر لپیٹ دیا گیا، پھر اس کے سر پر تیل لگا کر کنگھی کی گئی، حتیٰ کہ وہ بچہ تیار ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا، تو نبی نیچے بیٹھ کر اس بچے کو فرمایا، آج تو پیدل چل کر مسجد میں نہیں جائے گا بلکہ میرے نبوت والے کندھے پر سوار ہو کر جائے گا۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو کندھوں پر سوار کر لیا اور اسی حالت میں اسی گلی میں سے تشریف لائے جس میں بچے کھیل رہے تھے۔ جب بچوں نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ رو رو کر کہنے لگے، کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور آج ہمیں بھی آپ کے نبوت والے کندھوں پر سوار ہونے کا شرف حاصل ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے تو آپ ممبر پر بیٹھ گئے تو بچہ نیچے بیٹھنے لگا۔ آپ نے اسے ارشاد فرمایا کہ تم آج زمین پر نہیں بیٹھو گے۔ چنانچہ آپ نے اس بچے کو اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم بچے کی کفالت کرے گا اور محبت و شفقت کی وجہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دے گا۔ ایک صحابی رسول کی قابل رشک حالت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جنگ احد کے دن میں نے اپنے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دوسرے شہید کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کر دیا تھا۔ پھر مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میرے باپ ایک دوسرے شہید کی قبر میں دفن ہے، اس لیے میں نے اس خیال سے کہ ان کو ایک الگ قبر میں دفن کر دوں۔ 6 ماہ کے بعد میں نے اس قبر کو کھود کر لاش مبارک کو نکالا تو وہ بالکل اسی حالت میں تھی جس حالت میں ان کو میں نے دفن کیا تھا، بجز اس کے کہ ان کے کان پر کچھ تغیر ہوا تھا۔ عدالت فاروقی میں ایک ایمان افروز واقعہ۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی عدالت عالیہ میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ 2 خوبصورت نوجوان ایک نوجوان کو پکڑ کر حاضر ہوئے اور فریاد کیا، امیر المومنین، اس نوجوان نے ہمارے بوڑھے باپ کو قتل کر دیا ہے، اس ظالم قاتل سے ہمارا حق دلوائیے۔ آپ نے دعویٰ سننے کے بعد ملزم کی طرف دیکھا اور دریافت فرمایا کہ تو اپنی صفائی میں کیا کہتا ہے؟ ملزم نے کہا، ہاں امیر المومنین، یہ جرم واقعی مجھ سے صادر ہوا ہے، میں نے زور سے ایک پتھر اسے مارا تھا جس سے وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ فاروق اعظم نے پوچھا، گویا تو اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے؟ ملزم، ہاں امیر المومنین، یہ جرم واقعی مجھ سے صادر ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر تم پر قصاص لازم ہو گیا اور اس کے عوض تمہیں قتل کیا جائے گا۔ ملزم نے جواب دیا، آقا، مجھے آپ کے حکم اور شریعت مطہرہ کے فتوے سے انکار نہیں، البتہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، بیان کرو۔ عرض کی، 3 دن کی مہلت چاہتا ہوں، 3 دن بعد حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ عظیم قائد نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچا، غور کے بعد سر اوپر اٹھایا اور فرمایا، اچھا، کون ضامن ہوگا تمہارا کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو گے؟ اس ارشاد پر جوان نے پر امید نظروں سے حاضرین مجلس کا جائزہ لینے کے بعد حضرت ابوذر غفاری کے معتدین پر نور چہرے پر نظریں کاٹتے ہوئے کہا کہ یہ میری ضمانت دیں گے۔ خلیفۃ الرسول نے ان سے دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا، بے شک میں ضمانت دیتا ہوں کہ نوجوان 3 دن بعد تکمیل قصاص کے لیے عدالت میں حاضر ہو جائے گا۔ اس ضمانت کے بعد ملزم کو چھوڑ دیا جائے گا اور ملزم کو چھوڑ دیا گیا۔ 2 دن گزر گئے اور تیسرا دن آ گیا۔ جلیل القدر صحابہ اور مشیرین خلافت دربار میں جمع ہوئے۔ دونوں مدعی بھی آ گئے، حضرت ابوذر غفاری بھی آ گئے اور ملزم کا بے قراری سے انتظار ہونے لگا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، صحابہ کرام کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا کیونکہ ملزم ابھی تک نہیں پہنچا تھا اور وقت قریب آ رہا تھا اور صحابہ کو ابوذر کی نسبت پریشانی ہونے لگی۔ 1-2 مرتبہ مدعیوں نے بھی دریافت کیا، مگر انہوں نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ اگر 3 ایام گزر گئے اور ملزم نہ آیا تو میں اپنی ضمانت پوری کروں گا، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ جب حاضرین پریشانی کی انتہا پر پہنچ گئے اور تہلا دینے والے انجام کے تصور سے سہم گئے کہ اچانک ایک طرف سے ملزم دربار میں حاضر ہوا۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا، چہرے پر گرد جم چکی تھی، مسلسل بھاگنے سے اس کی سانس پھول گئی تھی۔ اس نے آتے ہی سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے میں بجا لاتا ہوں۔ امانت کی سپردگی۔ آپ کے دریافت کرنے پر ملزم نے بتایا کہ میں ایک امانت والے کے سپرد کرنے گیا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، والد فوت ہو گیا ہے۔ موت سے پہلے اس نے میرے پاس میرے چھوٹے بھائی کے لیے کچھ سونا رکھا تھا اور وصیت کی تھی کہ جب وہ جوان ہو جائے تو اس کے سپرد کر دینا۔ میں وہ سونا ایک جگہ رکھایا تھا جس کا علم مجھے ہی تھا، اس لیے میں وہ سونا اس کے سپرد کرنے گیا تھا۔ الحمدللہ میں نے امانت اس کے سپرد کر دی جس کی وہ تھی۔ امیر المومنین نے ابوذر غفاری سے پوچھا کہ آپ نے اس کی ضمانت کیوں دی تھی؟ کیا یہ آپ کا واقف تھا؟ انہوں نے کہا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، صرف بات یہ تھی کہ جب اس نے پر امید نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو مجھے یہ خیال آیا کہ اگر میں اسے بھرے بجمے میں اس کی ضمانت نہ دوں تو کل قیامت کے دن رب العزت کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا کہ اتنے آدمیوں میں سے کوئی بھی اس کا ضامن نہ بن سکا، اس لیے میں نے اس کی ضمانت دی، حالانکہ میں اسے بالکل نہ جانتا تھا۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ کہاں رہتا ہے، بس اس کی ظاہری شرافت نے مجھے یہ یقین دلایا کہ وعدہ کا پکا ہے، میں نے ضمانت دے دی۔ یہ بات سن کر حاضرین محفل اشکالود ہو گئے۔ مدعیوں نے التجا کی کہ اے امیر المومنین، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چرواہے کی ملاقات کا واقعہ۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر مدینہ طیبہ کے نواح میں نکلے، آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد بھی تھے۔ شاگردوں نے کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا، اتنے میں پاس سے ایک چرواہا گزرا اور اس نے سلام کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، آؤ بھائی، تم بھی کھانے میں شریک ہو جاؤ۔
اس نے کہا میرا تو روزہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا تم اس قدر شدید ترین گرمی کے دن میں بھی روزہ رکھے ہوئے ہو اور اس حالت میں بھی بکریاں چرا رہے ہو؟ اس نے کہا باخدا میں ان ایام خالیہ سے حصہ وصول کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ذات و روح کا امتحان لینے کے لیے سے فرمایا کہ ایسے کرو، اپنی بکریوں میں سے ایک بکری ہمارے ہاتھ فروخت کر دو، ہم تمہیں اس کی قیمت بھی دیں گے اور گوشت بھی دیں گے، گوشت سے تم روزہ افطار کرنا۔ اس چرواہے نے عرض کی کہ ان بکریوں میں سے کوئی بکری بھی میری نہیں بلکہ سب بکریاں میرے آقا کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس سے فرمایا کہ تمہارے آقا کو ایک بکری نہ ملی تو وہ تمہارا کیا بگاڑ لے گا؟ اس چرواہے نے آپ سے رخ موڑ کر آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا اللہ کہا جائے گا، یعنی بالفرض اگر میں دنیاوی آقا سے بچ بھی گیا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو کہیں نہیں چلا گیا، اس سے بچ کر کہاں جاؤں گا؟ اس کے بعد امانت سامنے کر کے وہ گندوز کو بتاتی ہیں۔ وہ اس کے لیے قبیلے میں گھسی تھی۔ بالا کے ہاتھ میں امانت دیکھ کر گندوز پریشان ہو جاتے ہیں اور امانت پکڑ کر سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں جلدی کرو۔ سپاہیوں کے مسلسل ضربے لگانے پر ملحقہ خیمے کا دروازہ کھل جاتا ہے، لیکن اس وقت تک جولیا خیمے سے باہر جا چکی ہوتی ہے۔ سپاہی خیمے کا پھٹا ہوا کپڑا دیکھ کر گندوز کی طرف آتے ہیں اور بتاتے ہیں وہ خیمہ کاٹ کر فرار ہو گئی جناب۔ گندوز حکم دیتے ہیں اس کو پکڑے بغیر واپس مت آنا۔ سپاہی کہتے ہیں جو حکم جناب۔ بالا خاتون پریشانی سے غنچہ کے بارے میں بتاتی ہیں، اس کا بہت خون بہہ رہا ہے۔ سلجان کہتی ہیں اسے اس کے خیمے میں لے چلو، ہمیں اس کا زخم جلانا ہے، جلدی کرو۔ گندوز کہتے ہیں میں قمر الابدال کو ڈھونڈنے جاتا ہوں، چلیں داؤد استاد جلدی کریں۔ گندوز بھاگتے ہوئے قمر الابدال کی طرف جاتے ہیں جبکہ سلجان سپاہیوں کو بلھاتے ہیں۔ سپاہی غنچہ خاتون کو اٹھا کر لے جانے لگتے ہیں لیکن بالا خاتون انہیں روک دیتی ہیں اور غنچہ کو ہوش میں آتا دیکھ کر کہتی ہیں غنچہ رکو، صبر کرو۔ اس کے بعد ازنک کا قلعہ دکھایا جاتا ہے جہاں عثمان اور ملہن خاتون ایک کمرے میں موجود ہوتے ہیں۔ ملہن خاتون کپڑے پر مرہم لگا کر عثمان کے زخموں پر رکھ رہی ہوتی ہیں، پھر کہتی ہیں آپ کا زخم بھر گیا ہے جناب، آپ جلد صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ عثمان کہتے ہیں ہم نے اپنے قبیلے کو اس مصیبت سے بچا لیا ہے، یہ چیز شفا سے بہتر ہے۔ ملہن کہتی ہیں مجھے اپنا اورحان بہت یاد آتا ہے عثمان جواب دیتے ہیں بالکل، میں بھی اسے یاد کرتا ہوں، لیکن اس کی ماں بالا اس کا خیال اپنے بیٹے جیسے رکھے گی۔ ملہن جواب دیتی ہیں میں جانتی ہوں۔ عثمان کہتے ہیں تمہیں معلوم ہونا چاہیے ہم ہر جگہ اورحان کے لیے جاتے ہیں، ہم جو دیکھتے اور جانتے ہیں سب اورحان کے لیے ہے۔ ہم اس سرزمین پر مہمان بن کر آئے تھے لیکن اورحان اسے ہمارا گھر بنائے گا۔ ان باتوں پر ملہن خاتون مسکرانے لگتی ہیں۔ اس کے بعد ملہن خاتون اور عثمان کو ازنک کے قلعے میں دکھایا جاتا ہے۔ ملہن کو اورحان کی یاد میں پریشان ہوتے دیکھ کر عثمان کہتے ہیں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ہر جگہ اورحان کے لیے آتے ہیں، اورحان اس جگہ کو ہمارا گھر بنائے گا، یہ دعویٰ ترکوں کا مقدس دعویٰ ہے۔ میری ملہن اب تم ترکوں کے وطن میں بیٹھی ہو۔ ملہن مسکرا کر کہتی ہیں آپ نے ٹھیک کہا جناب، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب دیکھنا نصیب فرمائے۔ عثمان گہری سانس لے کر آمین کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے کمرے میں بوران اور گگتوک کو دکھایا جاتا ہے، وہ اپنے زخموں کی مرہم پٹی کر رہے ہوتے ہیں۔ بوران کہتے ہیں بھائی مجھے امید ہے کہ ہم جلد ہی اپنے قبیلے پہنچ جائیں گے، میں اپنے عاشق سے دور ہوں، مجھے اس کی بہت یاد آتی ہے۔ گگتوک کہتے ہیں بھائی غنچہ بہن بھی تمہاری منتظر ہوگی لیکن میں ایک خالی خیمے میں جاؤں گا۔ بوران کہتے ہیں گگتوک اکیلا آدمی ٹھیک نہیں ہوتا، ہمارے دلوں میں وطن کی محبت ہے اور جو ہم سے محبت کرتے ہیں اور بچوں کے لیے بھی محبت ہے۔ گگتوک کہتے ہیں بھتیجوں کے لیے بھی محبت، میں چچا بننا چاہتا ہوں۔ بوران مسکرا کر کہتے ہیں انشاءاللہ۔ گگتوک جواب دیتے ہیں انشاءاللہ میرے بھائی انشاءاللہ۔ اس کے بعد کائی قبیلے میں خواتین کو غنچہ خاتون کا زخم صاف کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ پریشان بالا خاتون اورحان کو گود میں لیے وہیں قریب ہی موجود ہوتی ہیں۔ سلجان خاتون عائشہ خاتون سے پوچھتی ہیں کیا یہ تیار ہے؟ عائشہ جواب دیتی ہیں یہ تیار ہے اور دہکایا ہوا خنجر سلجان کی طرف بڑھاتی ہیں۔ سلجان خنجر پکڑ کر یا شافی کہتی ہیں اور اس سے غنچہ کا زخم داغنے لگتی ہیں۔ زخم کے داغ جانے پر بے ہوش غنچہ کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات دکھائی دیتے ہیں جبکہ بالا خاتون ان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہیں۔ اسی دوران قمر الابدال اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ سلجان خاتون غنچہ پر چادر اڑا کر قمر الابدال کو آنے کی اجازت دیتی ہیں۔ عائشہ خاتون غنچہ کے پاس سے اٹھ کر ان کو وہ جگہ دے دیتی ہیں جس پر وہ تیزی سے غنچہ کی حالت کا جائزہ لینے لگتے ہیں۔ بالا پوچھتی ہیں قمر الابدال کیا تیر زہریلا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں یہ زہریلا ہے، اسی لیے انہوں نے سپاہیوں کو پہلے مار دیا، اللہ کا شکر ہے میرے پاس اس کا تریاق موجود ہے۔ قمر الابدال کے تیزی سے تریاق ڈھونڈنے پر سلجان بتاتی ہیں اس کا زخم گہرا ہے۔ وہ جواب دیتے ہیں ہم تدبیر اختیار کر کے دعا کریں گے، پھر وہ سلجان خاتون کی مدد سے غنچہ کو تریاق پلانے لگتے ہیں۔ اسی دوران عائشہ خاتون کی نظر سلجان کے زخمی ہاتھ پر پڑتی ہے، خون دیکھ کر عائشہ کہتی ہیں ماں آپ بھی زخمی ہیں۔ یہ سن کر بالا بھی سلجان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔
سلجان جواب دیتی ہیں میں ٹھیک ہوں، ایک چھوٹا سا زخم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اپنا کام کرو، عائشہ اور حان کو سلاؤ۔ عائشہ خاتون فوراً آگے بڑھ کر حان کو بالا کی گود سے لے لیتی ہیں اور اسے لیے دوسرے خیمے کی طرف بڑھتی ہیں۔ تریاک پلانے کے بعد سلجان پوچھتی ہیں کیا یہ کافی ہے؟ قمر الابطال جواب دیتے ہیں یہ کافی ہے۔ بالا خاتون سلجان کے پاس آ کر کہتی ہیں اماں مجھے آپ کا زخم دیکھنے دیں۔ سلجان کہتی ہیں میں ٹھیک ہوں بالا۔ بالا جواب دیتی ہیں اماں اسے باندھنے کی ضرورت ہے۔ پھر سلجان کا بازو کھول کر وہ ان کی مرہم پٹی کرنے لگتی ہیں۔ اس کے بعد ہرمان کا قلعہ دکھایا جاتا ہے جہاں نکولا کہتا ہے اس گریگور نے ان لوگوں کو بیوقوف بنایا اور میرا گاؤں عثمان کو دے دیا۔ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ کریں گے؟ کوسس جواب دیتا ہے کیونکہ وہ پوپ ہے نکولا، اور وہ ایک اچھے عیسائی بھی ہیں، یقیناً وہ ہمارے دشمنوں کے خلاف ہمارا ساتھ دیں گے۔ نکولا جواب دیتا ہے مجھے ایسا نہیں لگتا۔ کوسس پوپ گریگور اب کہاں ہے؟ عثمان کی طرف؟ کوسس سوال کرتا ہے آپ کو یہ کیوں سمجھ نہیں آتا نکولا، یہ سلیب اور حلال کے درمیان جنگ ہے۔ پاپا گریگور ایک ترک کا ساتھ نہیں دیں گے، چاہے ان کو موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلتا ہے اور رستر اندر داخل ہوتا ہے۔ رستر ان کے سامنے پہنچ کر سر جھکا کر کھڑا ہو جاتا ہے، جس پر کوسس اور نکولا اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ رستر کچھ دیر ٹہرنے کے بعد بتاتا ہے ہم اسے حاصل کرنے سے قاصر ہیں جناب۔ یہ سن کر کوسس غصے سے چلا اٹھتا ہے، پھر کہتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی منصوبہ کام نہیں کرتا، ہمیں اس پادری کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ رستر کو حکم دیتا ہے سیموئل کو لے آؤ۔ رستر جواب دیتا ہے جی جناب، اور وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ نکولا نفی میں سر ہلاتے ہوئے کچھ سوچنے لگتا ہے۔ کوسس کہتا ہے مجھ پر بھروسہ کرو نکولا، اگر گریگور ہمارا ساتھ دیتے ہیں میں اتنا بڑا سوراخ بناؤں گا کہ میرے پاس اٹھتی آگ کے ساتھ عثمان کا دل ہوگا اور یہ ناقابل تلافی ہوگا۔ اسی دوران سیموئل اندر داخل ہوتا ہے اور کوسس سے پوچھتا ہے جی جناب۔ کوسس کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم فوراً پاپا گریگور کے پاس جاؤ، انہیں بتاؤ کہ ہمیں سوگوت کو تباہ کرنے کے لیے ان کی ضرورت ہے، اور یہ کہ تمام گورنر ان کی سلیب کے سائے میں ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ حکم سنتے ہی سیموئل وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ازنک قلعے میں گزشتہ رات کے مناظر دکھائے جاتے ہیں، جہاں گورنر ساگورس کہتا ہے آپ نے میری جان بچائی عثمان صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ عثمان جواب دیتے ہیں آپ کی سڑکیں اور قلعہ دونوں ہی مختلف طریقے سے خطرناک ہیں، شکر ہے ہمارے اقدامات مضبوط ہیں کسی بھی قسم کے جال کے خلاف۔ یہ کہتے ہوئے عثمان ملہن کی طرف دیکھتے ہی ملہن ان کی تائید کرتے ہوئے مسکرا دیتی ہیں۔ ساگورس کہتا ہے اسی لیے مجھے آپ جیسا نیا دوست خوش کر دیتا ہے۔ ساگورس کے اشارہ کرنے پر سپاہی ایک صندوق لے کر اندر داخل ہوتے ہیں اور اسے میز پر رکھ دیتے ہیں۔ اس پر عثمان ساگورس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں پھر آئیے، صرف اس کے بارے میں بات نہ کریں کیونکہ آپ ہمارے معاہدے سے بہت خوش ہیں، آپ کو سونے کی پیشگی ادائیگی کرنی چاہیے، ایسا کریں کہ ہماری تجارت نتیجہ خیز ہو۔ ساگورس اس بات میں سر ہلاتے ہوئے صندوق کھولتا ہے جس کے اندر سونے کے سکے بھرے ہوتے ہیں اور کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ بنانے کے قابل ہو جاؤں گا، آئیے اسے اپنے طریقے سے کرتے ہیں، ہماری تجارت میں برکت ہو۔ عثمان کہتے ہیں شکریہ، فکر نہ کریں، نیکیا میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ کی سڑکیں اور آپ کا سامان میرے پاس محفوظ ہے۔ اس کے بعد بلیچک قلعہ دکھایا جاتا ہے جہاں روگاتوس ایک بچے سے پوچھتا ہے آخری آیت کون سی ہے جو آپ نے میتھیو سے سیکھی؟ بچہ جواب دیتا ہے کوئی انسان روٹی پر اکیلے نہیں چلے گا لیکن خدا کے منہ سے آنے والے ہر لفظ پر۔ روگاتوس یہ سن کر مسکراتے ہوئے کہتا ہے پیتروس پیتروس، آپ عیسیٰ کے جنگجو بننے کے قریب پہنچ رہے ہیں، آپ ناقابل یقین ہیں۔ بچوں آپ نے اپنی تربیت کامیابی سے مکمل کی، ابھی بہتر عیسائی بننے کے لیے پادری انتوان آپ کو بیٹیرس خانقاہ میں لے جائیں گے۔ یہ کہہ کر روگاتوس اشارہ کرتا ہے جس پر وہاں موجود پادری بچوں کو وہاں سے بھیج دیتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد روگاتوس کہتا ہے 8 سال ہو چکے ہیں، ہم نے بچوں کو ان کے قبیلے سے چھینا تھا، آپ نے اچھا کام کیا ہے، آپ نے ترک بچوں کو اچھے عیسائی بنا کر پالا ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ پادری جواب دیتا ہے میں مقدس لیب کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار ہوں۔ پھر وہ پادری بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ روگاتوس خود سے کہتا ہے جب عیسیٰ کی محبت ان کے دل میں خیر کے لیے بس جاتی ہے، ہم پودے لگانے کے قابل ہو جائیں گے جہاں چاہے مقدس لیب۔ کچھ لمحوں کے بعد جولیا اندر داخل ہوتی ہے۔ روگاتوس چونک کر کہتا ہے یہ مت بتاؤ کہ تم خالی ہاتھ لوٹ آئی ہو۔ اس پر جولیا خاموشی سے گردن جھکا لیتی ہے۔ روگاتوس بات سمجھ کر اس کی گردن پکڑ لیتا ہے اور اسی طرح پیچھے دھکیلتے ہوئے میز پر گرا کر اس کی گردن دباتا ہے۔ جولیا خود کو بچانے کے لیے مزاحمت کرتی ہے اور کہتی ہے میں اسے حاصل نہیں کر سکی، میرے پاس صرف 2 آدمی رہ گئے تھے۔ روگاتوس مسلسل جولیا کی گردن پر دباؤ بڑھاتا اور کافی دیر اسے ایسے ہی بے حال کرنے کے بعد چھوڑ دیتا ہے۔
جولیا اپنا سانس بحال کرتے ہوئے وہاں سے اٹھتی ہے۔ روگاتوس پوچھتی ہے بچے کون ہیں؟ جولیا بچے مستقبل ہیں، بچے بیج ہوتے ہیں، بچے درخت کی جڑیں سبز ہو رہی ہیں، ہم اس درخت کو سبز ہونے سے پہلے ہی اکھاڑ پھینکیں گے، ہم عثمان کے خواب چرائیں گے۔ جولیا روگاتوس کی بات سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلاتی ہے۔ روگاتوس کہتا ہے کل یہ جگہ ترک بچوں سے بھر جائے گی۔ سوگوت میں کچھ بچے تربیت حاصل کر رہے ہیں، وہ کائی قبیلے سے آئے تھے، وہ آپ کے ہیں، آپ انہیں اغوا کر لیں گی اور میرے آدمی دوسرے قبیلوں کے بچوں کو سنبھالیں گے۔ جولیا جواب دیتی ہیں میں ہر وہ چیز چاہتی ہوں جس سے انہیں تکلیف ہو۔ روگاتوس کہتا ہے اس سے انہیں بہت تکلیف ہوگی، تم اس بات کا یقین کر سکتی ہو۔ اس کے ساتھ یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اس کے بعد عثمان اور ان کے سپاہیوں کو گھوڑوں پر سوار تیزی سے ایک جنگل سے گزرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ وہ ازنک قلعے سے واپسی پر اپنے قبیلے کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں، جبکہ عین اسی وقت کائی قبیلے میں بالا خاتون گنچا خاتون کا خیال رہی ہوتی ہیں۔ عائشہ خاتون کہتی ہیں بالا تم کچھ دیر آرام کر لو، میں اس کا خیال رکھتی ہوں، لیکن بالا انکار میں سر ہلا کر کہتی ہیں نہیں، گنچا کے سامنے مجھے ہونا چاہیے جب وہ آنکھیں کھولے گی۔ کی یاد میں پریشان ہوتے دیکھ کر عثمان کہتے ہیں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ہر جگہ اورہان کے لیے آتے ہیں، اورہان اس جگہ کو ہمارا گھر بنائے گا، یہ دعویٰ ترکوں کا مقدس دعویٰ ہے۔ میری ملہن اب تم ترکوں کے وطن میں بیٹھی ہو۔ ملہن مسکرا کر کہتی ہیں آپ نے ٹھیک کہا جناب، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب دیکھنا نصیب فرمائے۔ عثمان گہری سانس لے کر آمین کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے کمرے میں بوران اور گگتوک کو دکھایا جاتا ہے، وہ اپنے زخموں کی مرہم پٹی کر رہے ہوتے ہیں۔ بوران کہتے ہیں بھائی مجھے امید ہے کہ ہم جلد ہی اپنے قبیلے پہنچ جائیں گے، میں اپنے عاشق سے دور ہوں، مجھے اس کی بہت یاد آتی ہے۔ گگتوک کہتے ہیں بھائی گنچا بہن بھی تمہاری منتظر ہوگی، لیکن میں ایک خالی خیمے میں جاؤں گا۔ بوران کہتے ہیں گگتوک اکیلا آدمی ٹھیک نہیں ہوتا، ہمارے دلوں میں وطن کی محبت ہے اور جو ہم سے محبت کرتے ہیں اور بچوں کے لیے بھی محبت ہے۔ گگتوک کہتے ہیں بھتیجوں کے لیے بھی محبت، میں چچا بننا چاہتا ہوں۔ بوران مسکرا کر کہتے ہیں انشاءاللہ۔ گگتوک جواب دیتے ہیں انشاءاللہ میرے بھائی انشاءاللہ۔ اس کے بعد کائی قبیلے میں خواتین کو گنچا خاتون کا زخم صاف کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ پریشان بالا خاتون اورہان کو گود میں لیے وہیں قریب ہی موجود ہوتی ہیں۔ سلجان خاتون عائشہ خاتون سے پوچھتی ہیں کیا یہ تیار ہے؟ عائشہ جواب دیتی ہیں یہ تیار ہے اور دہکایا ہوا خنجر سلجان کی طرف بڑھاتی ہیں۔ سلجان خنجر پکڑ کر یا شافی کہتی ہیں اور اس سے گنچا کا زخم داغنے لگتی ہیں۔ زخم کے داغ جانے پر بے ہوش گنچا کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات دکھائی دیتے ہیں، جبکہ بالا خاتون ان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہیں۔ اسی دوران قمر الابدال اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ سلجان خاتون گنچا پر چادر اڑا کر قمر الابدال کو آنے کی اجازت دیتی ہیں۔ عائشہ خاتون گنچا کے پاس سے اٹھ کر ان کو وہ جگہ دے دیتی ہیں جس پر وہ تیزی سے گنچا کی حالت کا جائزہ لینے لگتے ہیں۔ بالا پوچھتی ہیں قمر الابدال کیا تیر زہریلا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں یہ زہریلا ہے، اسی لیے انہوں نے سپاہیوں کو پہلے مار دیا، اللہ کا شکر ہے میرے پاس اس کا تریاک موجود ہے۔ قمر الابدال کے تیزی سے تریاک ڈھونڈنے پر سلجان بتاتی ہیں اس کا زخم گہرا ہے۔ وہ جواب دیتے ہیں ہم تدبیر اختیار کر کے دعا کریں گے۔ پھر وہ سلجان خاتون کی مدد سے گنچا کو تریاک پلانے لگتے ہیں۔ اسی دوران عائشہ خاتون کی نظر سلجان کے زخمی ہاتھ پر پڑتی ہے۔ خون دیکھ کر عائشہ کہتی ہیں ماں آپ بھی زخمی ہیں۔ یہ سن کر بالا بھی سلجان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ سلجان جواب دیتی ہیں میں ٹھیک ہوں، ایک چھوٹا سا زخم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اپنا کام کرو، عائشہ اور اورہان کو سلاؤ۔ عائشہ خاتون فوراً آگے بڑھ کر اورہان کو بالا کی گود سے لے لیتی ہیں اور اسے لیے دوسرے خیمے کی طرف بڑھتی ہیں۔ تریاک پلانے کے بعد سلجان پوچھتی ہیں کیا یہ کافی ہے؟ قمر الابدال جواب دیتے ہیں یہ کافی ہے۔ بالا خاتون سلجان کے پاس آ کر کہتی ہیں اماں مجھے آپ کا زخم دیکھنے دیں۔ سلجان کہتی ہیں میں ٹھیک ہوں بالا۔ بالا جواب دیتی ہیں اماں اسے باندھنے کی ضرورت ہے۔ پھر سلجان کا بازو کھول کر وہ ان کی مرہم پٹی کرنے لگتی ہیں۔ اس کے بعد ہرمان کا قلعہ دکھایا جاتا ہے، جہاں نکولا کہتا ہے اس گریگور نے ان لوگوں کو بیوقوف بنایا اور میرا گاؤں عثمان کو دے دیا، آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ کریں گے؟ کوسس جواب دیتا ہے کیونکہ وہ پوپ ہے نکولا، اور وہ ایک اچھے عیسائی بھی ہیں، یقیناً وہ ہمارے دشمنوں کے خلاف ہمارا ساتھ دیں گے۔ نکولا جواب دیتا ہے مجھے ایسا نہیں لگتا۔ کوسس پوپ گریگور اب کہاں ہے؟ عثمان کی طرف؟ کوسس سوال کرتا ہے آپ کو یہ کیوں سمجھ نہیں آتا نکولا، یہ سلیب اور حلال کے درمیان جنگ ہے، پاپا گریگور ایک ترک کا ساتھ نہیں دیں گے، چاہے ان کو موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلتا ہے اور رستر اندر داخل ہوتا ہے۔
رستر ان کے سامنے پہنچ کر سر جھکا کر کھڑا ہو جاتا ہے، جس پر کوسس اور نکولا اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ رستر کچھ دیر ٹہلنے کے بعد بتاتا ہے، ہم اسے حاصل کرنے سے قاصر ہیں جناب۔ یہ سن کر کوسس غصے سے چلا اٹھتا ہے، پھر کہتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی منصوبہ کام نہیں کرتا، ہمیں اس پادری کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ رستر کو حکم دیتا ہے، سیموئیل کو لے آؤ۔ رستر جواب دیتا ہے، جی جناب، اور وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ نکولا نفی میں سر ہلاتے ہوئے کچھ سوچنے لگتا ہے۔ کوسس کہتا ہے، مجھ پر بھروسہ کرو نکولا، اگر گریگور ہمارا ساتھ دیتے ہیں میں اتنا بڑا سوراخ بناؤں گا کہ میرے پاس اٹھتی آگ کے ساتھ عثمان کا دل ہوگا اور یہ ناقابل تلافی ہوگا۔ اسی دوران سیموئیل اندر داخل ہوتا ہے اور کوسس سے پوچھتا ہے، جی جناب۔ کوسس کہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم فوراً پاپا گریگور کے پاس جاؤ، انہیں بتاؤ کہ ہمیں سوگوت کو تباہ کرنے کے لیے ان کی ضرورت ہے، اور یہ کہ تمام گورنر ان کی سلیب کے سائے میں ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ حکم سنتے ہی سیموئیل وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ازنک قلعے میں گزشتہ رات کے مناظر دکھائے جاتے ہیں، جہاں گورنر ساگورس کہتا ہے، آپ نے میری جان بچائی عثمان صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ عثمان جواب دیتے ہیں، آپ کی سڑکیں اور قلعہ دونوں ہی مختلف طریقے سے خطرناک ہیں، شکر ہے ہمارے اقدامات مضبوط ہیں کسی بھی قسم کے جال کے خلاف۔ یہ کہتے ہوئے عثمان ملہن کی طرف دیکھتے ہی ملہن ان کی تائید کرتے ہوئے مسکرا دیتی ہیں۔ ساگورس کہتا ہے، اسی لیے مجھے آپ جیسا نیا دوست خوش کر دیتا ہے۔ ساگورس کے اشارہ کرنے پر سپاہی ایک صندوق لے کر اندر داخل ہوتے ہیں اور اسے میز پر رکھ دیتے ہیں۔ اس پر عثمان ساگورس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں، پھر آئیے، صرف اس کے بارے میں بات نہ کریں کیونکہ آپ ہمارے معاہدے سے بہت خوش ہیں، آپ کو سونے کی پیشگی ادائیگی کرنی چاہیے، ایسا کریں کہ ہماری تجارت نتیجہ خیز ہو۔ ساگورس اس بات میں سر ہلاتے ہوئے صندوق کھولتا ہے جس کے اندر سونے کے سکے بھرے ہوتے ہیں اور کہتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ بنانے کے قابل